पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेकाक है, ज़रूर पेश करें। हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। मेरी नज़र में आज भी अपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीक अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में और नून लीग में भी एक बुनियादी फ़र्क है। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती और अदम एतमाद चाहती है और नून लीग इंतखाबात चाहती है। अब आप देखें उनका बयानिया तो मेरी नज़र में कल दफन हो गया जब नून लीग की क़यादत चल के जाती है उन हजरात के पास जिनको वो खुद कहती आई है 3.5 साल कि ये गैर शफाफ इलेक्शंस की पैदावार हैं। तो आज उनके दरवाजे पे दस्तक देने क्यों गए हैं? आज उनसे वोटों की भीख मांगने क्यों गए हैं? ये तो आपका बयानिया जो था वोट को इज्जत दो उसकी नफ़ी है। कल उनका वहाँ चल के जाना और हमारे हलीफों से और तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता करना उनके उस बयानिए की नफ़ी है जिसको कल उनने दफन कर दिया है। मैं समझता हूँ उन्हें इसमें कामयाबी नहीं हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। हम चाहते हैं कि मुल्क में गवर्नेंस बेहतर हो। हम चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो और उस हेल्दी कंपटीशन के ज़रिए हर वजारत अपनी कारकर्दगी का अमली मुजाहरा दिखाए और जो लोगों ने दिखाया है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने एक मरतबा नहीं कम से कम 3 मरतबा काबीना के इजलासों में वजारत ख़ारजा की कारकर्दगी की तारीफ़ की। मैं अभी चीन से आ रहा हूँ, ये मैं कोट कर रहा हूँ इमरान खान साहब को। उन्होंने ख़ुद फरमाया कि हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में से फ़ॉरेन पॉलिसी एक सक्सेस स्टोरी है। और आपने देखा उन्होंने जब आके मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें मीडिया के लोग भी थे, जिसमें हमारे साबिक सफारतकार भी थे, साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ भी थे, तो उन्होंने कहा कि इतना, मैं चीन पहले भी जाता रहा हूँ, इतना कामयाब दौरा और इतनी क्लैरिटी के साथ जो हमें पजीराई मिली है माजी में कभी नहीं मिली थी। आप ये देखें कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में 40 सालों के बाद OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होता है इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को। पूरी कौम उसको सराहती है। और फिर आप देखें कि 22 और 23 मार्च को अगले महीने एक और इजलास होने चला है जिसमें इंशाअल्लाह उम्मा के तमाम वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद होंगे, नेशनल परेड में भी शामिल होंगे। तो इससे क्या पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा? यकीनन होगा। आप देखें कि एक माह में 2 अहम दुनिया के मुल्क जो दोनों P5 कंट्रीज़ हैं, एक चीन दूसरा रूस, पहले वज़ीर आज़म चीन जाते हैं और फिर अब वो मॉस्को जा रहे हैं। तो क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी नहीं है? आपने देखा कि अफ़गानिस्तान का जो बहरान 15 अगस्त में अरूज पर था और वहाँ दुनिया का तकाजा था कि वहाँ पुरअमन इनखला में पाकिस्तान हमारी मदद करे। अल्लाह के फजलो करम से 90,000 वहाँ फॉरेन नेशनल्स को, इंटरनेशनल NGOs को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को के नुमाइंदगान को, मीडिया को निकालने में दफ्तर ख़ारजा ने जब अपना रोल प्ले किया है, दुनिया उसको सराह रही है। आज आप देखें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की
جو ہم نے اپیل کی تھی اور جو ہیومینیٹیرین اپنا انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی، جو پاکستان نے، عمران خان صاحب نے، دفتر خارجہ نے جو اپیل کی تھی، آج وہ دنیا کی آواز بن گئی ہے۔ جو تحریک انصاف کے اس دور میں اجناس کی جو قیمت ملی ہے، اس کا پہلے آپ پچھلے 5 سال کے نون لیگ کے دور سے موازنہ کریں۔ دیکھیے، جملہ کہنا اور بات ہے، اعداد و شمار سے ثابت کرنا اور بات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ان کو منجی کا کیا ریٹ ملا ہے، ان کو گنے کا کیا ریٹ ملا ہے، اور آپ دیکھیں کہ گندم کی قیمت بڑھائی گئی ہے، ان کی مکئی کی پیداوار، جتنی میجر کراپس ہیں ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حکومت پاکستان نے گیس کی کمی کے باوجود جو آپ کے کھاد پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان کو گیس کی سپلائی جاری رکھی۔ کیوں؟ کہ کاشتکار کو کھاد دستیاب ہو۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھاد کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن آپ موازنہ تو کریں کہ آج ایک یوریا کی بوری آپ باہر سے امپورٹ کریں، وہ کاشتکار کو کس قیمت میں ملے گی، اور جو ہم پیدا کر کے دے رہے ہیں وہ کس ریٹ پہ دے رہے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، جب ہم موازنہ کرتے ہیں نا تو ہمیں ان ٹوٹیلٹی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہماری آج بھی کوشش ہے کہ پاکستان کا کسان خوشحال ہو، اور ہم نے ہمیشہ ان کی بات پر توجہ دی ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ دیکھیے کوئی کہے کہ میں آنا چاہتا ہوں تو کیا کرے؟ انہوں نے روایتی طور پر وزاداری کا ثبوت دیا۔ آپ کو کوئی کہے کہ میں تیمارداری کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے نا۔ تو آپ کی یہ ان کی چودھری برادران کی وزاداری ہے کہ انہوں نے ان کو عزت دی، بٹھایا، ووٹ دینے کا وعدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جن کا پیٹ چاک کر کے آپ نے لوٹا ہوا مال وصول کرنا تھا، آج چل چل کے آپ ان کے دروازوں پر کیوں جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو بیانات دیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں، آج ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ در حقیقت نون لیگ نے اپنا بیانیہ، میری نظر میں اس کو دھچکا لگا ہے، کبھی بغل گیر ہو جاتے ہیں اور کبھی منہ پھیر لیتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں اجلاس سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی نمودار ہو جاتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں، ہمیں اس پہ کوئی گھبراہٹ نہیں، ہم سیاسی انداز میں مہذب طریقے سے پارلیمانی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے۔ بالکل، دیکھیے، بجلی یقیناً مہنگی ہوئی ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ بجلی مہنگی کیوں ہوئی ہے؟ قوم کو یہ جانچنا چاہیے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں جو معاہدے ہوئے، جو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی، چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں، ہم نے ان کمپنیز کو جن کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اور کن ریٹس پہ ہوئے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں، ہمیں وہ پیسہ چکانا پڑ رہا ہے۔ یہ سابقہ حکومت کا خمیازہ ہے، ان کے معاہدوں کا خمیازہ ہے، جو بجلی کی جو اضافی والی قیمت ہے وہ پاکستانی قوم برداشت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ 26 تاریخ کو تحریک انصاف، میں خود انشاءاللہ کمو شہید میں اس لانگ مارچ کو لیڈ کروں گا۔ تحریک انصاف کی قیادت، ہماری سندھ کی قیادت، ہمارے سندھ کے جو صدر ہیں علی زیدی صاحب، اور ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر صاحب، اور ہمارے دیگر جو ہیں ارباب غلام رحیم صاحب، غوث علی شاہ صاحب، امیر بخش بھٹو صاحب، سمرو صاحب، اور دیگر جو قائدین ہیں وہ ہمراہ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سندھ کے حقوق کا جو تحفظ کرنے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ تحریک انصاف کو سندھ میں لے کر جائیں گے، اور وہ جو سندھ پر قابض ہیں سندھ کو ان سے آزاد کروائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نہیں یہ پریس کانفرنس میں نعرے لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات، ابھی میرا بیٹا بلاول آیا تھا ملتان،
اور اس نے گفتگو کی تھی. میں اس کا جواب بلاول بیٹا تیاری کر لو, میں تمہارے حلقے میں لاڑکانہ آ رہا ہوں, میں 9 ڈیروں میں تمہارے سوالوں کا جواب تمہارے گھر میں دوں گا, تیاری کر لو. دیکھیے ہندوستان میں اس وقت جو حجاب کے مسئلے پہ جو رویہ اپنایا گیا ہے اس پر سب نے مذمت کی ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس نڈر مسکان بچی کو جس نے ان غنڈوں کا تنہا اپنے عقیدے اور اللہ اکبر کے نعرے سے مقابلہ کیا. آج وہ پوری دنیا میں ریزسٹنس کی علامت بن گئی ہیں. دیکھیے امپائر بالکل نیوٹرل ہے, ہمیشہ امپائر نیوٹرل ہوتا ہے. اب سوال یہ اشارہ تو کل مل گیا, ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا اشارہ نہیں ملا؟ رات کو گنتی ہو گئی, اشارہ مل گیا. علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی عمران گنڈاپور نے اشارہ دے نہیں دیا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے پنجاب میں آنا چاہتے ہیں, پنجاب میں ہماری حکومت ہے, ہم نے کہیں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ آئیں, اپنا جمہوری حق استعمال کریں, اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم سندھ جا رہے ہیں, بلاول نکلے گا 27 کو کراچی سے اور ہم نکلیں گے 26 کو تمو شہید سے. ہو سکتا ہے راستے میں کی ملاقات بھی ہو جائے. یہ تو ان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم پرامن رہیں گے, ہم پرامن رہیں گے, یہ ہمارا سیاسی حق ہے. ہم ایک وفاقی جماعت ہیں, سندھ وفاق کی اکائی ہے. سندھ کے لوگوں سے رابطہ کرنا, ان سے رجوع کرنا ہمارا بنیادی حق ہے, اور ہم اس حق کو استعمال کریں گے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے کئی پہلو ہیں. 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ متعارف کروایا گیا, لیکن وہ ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ جو ہے وہ مرکز سے صوبوں تک محدود نہیں رہتا, صوبوں تک چلا گیا. صوبوں نے آگے منتقل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے 18ویں ترمیم کی نفی کی ہے کہ اس کو صوبائی سطح سے نیچے نہیں لے گئے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے سپریم کورٹ میں رٹ داخل کی. اس میں دیکھا کہ جو سندھ میں قانون لائے ہیں وہ بلدیات کا, جس پہ پورے سندھ کی پارٹیز ماں سوائے پیپلز پارٹی کے سراپا احتجاج ہیں, اور اب اس پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں, وہ اس کی نفی کرتی ہے. پیپلز پارٹی خود 18ویں ترمیم کی نفی کر رہی ہے. ساؤتھ پنجاب کا فنڈ ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہوگا. سن لیں نا میرا, آپ میری سن تو لیں میرے بھائی. ساؤتھ پنجاب کا فنڈ ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہوگا, اور کوئی اس فنڈ کو باہر منتقل نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت اس پر واضح موقف پیش کر چکے ہیں. دیکھیے آزادی صحافت کیا حق میں ہے, لیکن صحافت کا معیار ہوتا ہے. صحافت ایک چیز ہے, غلاظت دوسری چیز ہے. وہ جو پروگرام تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کا, وہ صحافت نہیں ہے. اس کی مذمت پوری قوم کو کرنی چاہیے, اور میڈیا کو بڑھ کر کرنی چاہیے. اس قسم کے پروگرامز میڈیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس پر سب کو ندامت ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے. نیوز 1 کو خود ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے.